बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे इकबाल सुहैल की कसीदा निगारी। इकबाल सुहैल की कसीदा निगारी के हवाले से तो आइए शुरू करती हूँ। इकबाल सुहैल 1886 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है और 1955 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ है। इकबाल सुहैल को खुदा ने बेपनाह जहानत और तख्लीकी सलाहियत वदियत फरमाई थी। इकबाल सुहैल को अल्लाह ताला ने खुदा ने बेपनाह जहानत यानी वो बहुत ज़हीन थे, तख्लीकी सलाहियत थी यानी लिखने की उनके अंदर सलाहियत थी, और वदियत फरमाई थी। वदियत कहते हैं अमानत या सुपुर्दगी को। अंग्रेज़ी, उर्दू और फ़ारसी ज़बानों पर उन्हें पूरा अबूर हासिल था। अंग्रेज़ी, उर्दू और फ़ारसी ज़बानों पर उन्हें पूरा अबूर हासिल था यानी महारत हासिल था। अबूर यानी महारत हासिल था। इनकी पैदाइश आज़मगढ़ के एक गांव बढ़ैया में हुई। आज़मगढ़ से इब्तिदाई तालीमी मराहिल तय कर लेने के बाद आला तालीम हासिल करने की गर्ज से अलीगढ़ गए। मराहल यानी मरहला की जमा, मरहला कहते हैं मंजिल को। आज़मगढ़ से इब्तिदाई तालीम हासिल की, उसके बाद आला तालीम के लिए अलीगढ़ गए। वहाँ उन्हें अल्लामा शिबली नोमानी और मौलाना हमीद उद्दीन फ़राही की इल्मी सोहबतों से फैज़याब होने का मौका मिला। वहाँ उन्हें कौन कौन मिले? शिबली नोमानी मिले, मौलाना हमीद उद्दीन फ़राही मिले, और उनकी इल्मी सोहबतों से उन्होंने बहुत फ़ायदा हासिल किया। फैज़याब होना यानी फ़ायदा हासिल करना। अल्लामा शिबली की रहनुमाई और सरपरस्ती ने इनकी सलाहियतों को जिला बख्शा। इनके इल्मी व अदबी जौहर खुलकर सामने आए और वो बहुत जल्द मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इल्मी फ़िज़ा और अदबी व शेरी अंजुमनों के रूह रवा बन गए। अंजुमन यानी महफिल, यानी वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इल्मी फ़िज़ा में क्या अदबी व शेरी अंजुमन यानी उनकी महफिलों का क्या रूह रवा बन गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन और रशीद अहमद सिद्दीकी ने इनकी जहानत, बज़ला संजी और अदबी व शेरी सलाहियत का खुले दिल से एतराफ़ किया है। बज़ला संजी कहते हैं खुश मिजाजी को। वो बहुत खुश मिजाज थे, खुश लतीफ़ा थे, खुश तबा थे, और अदबी व शेरी सलाहियत का खुले दिल से एतराफ़ किया है। इकबाल सुहैल अलीगढ़ से वापस आने के बाद वकालत के पेशा से मुंसलिक हो गए और शेर व अदब की तरफ खातिर खाह तवज्जो ना दे सके। शेर व अदब के हवाला से इल्मी दुनिया ने इनसे जो तवक़्क़ात वाबस्ता कर रखी थी वो पूरी नहीं हो सकी। जैसा कि मौलाना शाह मोइनुद्दीन नदवी अपने एक मजमून में लिखते हैं, इकबाल सुहैल सही मानों में अबकरी या जीनियस थे। अबकरी कहते हैं अक्लमंद इंसान को, या जीनियस थे यानी वो बहुत जीनियस थे, ज़हीन थे। इनमें जहानत व ज़कावत, इल्मी काबिलियत और क़ुव्वत हाफ़ज़ा जैसी वो तमाम इस्तादादें बदरजा कमाल मौजूद थी। जहानत, ज़कावत, ज़कावत में कहते हैं ज़हीन इंसान को जो बहुत ज़हीन होते हैं, जिनकी जहन तेज़ होती है। इल्मी काबिलियत और क़ुव्वत हाफ़ज़ा यानी उनकी जो क़ुव्वत हाफ़ज़ा थी, जो उनको याद करने की जो क़ुव्वत थी वो बहुत अच्छी थी। वो तमाम इस्तादादें मौजूद थी। इस्तादात कहते हैं लियाकत, काबिलियत को। बदरजा कमाल मौजूद थी जो किसी इंसान को बड़ा बनाने के लिए काफ़ी हैं, और जो क्या है किसी इंसान को बड़ा बनाने के लिए काफ़ी हैं। अगर वो इनसे सही काम लेते तो हिंदुस्तान के नामुर फजला में इनका शुमार होता। लेकिन ये इल्म अदब की बदनसीबी है कि ये सलाहियतें गलत मुसरफ में सर्फ हुईं, और जो लाल शब चिराग पूरी इल्मी दुनिया को मुनव्वर कर सकता था वो शायरी की शमा महफिल बनकर रह गया। और शायरी को भी उन्होंने मुस्तकिल मशगला नहीं बनाया, बल्कि इसकी हैसियत महज वक्ती दिलचस्पी की थी। शाह साहब की बात बड़ी हद तक सही है कि वकालत के पेशा और ख़ुद सुहैल साहब के लाउबालीपन की वजह से शेर व अदब की दुनिया बहुत सी शाहकार तख्लीक़ात से महरूम रही, जो सुहैल साहब अपनी फितरी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए पेश कर सकते थे और इल्मी दुनिया को लाल शब चिराग बनकर मुनव्वर कर सकते थे। फिर भी हम सुहैल साहब की अदबी खिदमात को यकसर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने गज़लों, कसीदों और बेहतरीन नातों की शक्ल में जो शेरी सरमाया छोड़ा है वो इन्हें जिंदा जावेद रखने के लिए काफ़ी है। इकबाल सुहैल की गज़लों में पूरी तरह शान तग़ज़्ज़ुल मौजूद है। गनायत, इशारियत
اور اثر آفرینی جو غزلیہ شاعری کی بنیادی عناصر ہیں وہ ان کے غزلوں میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ وہ فن کے عظمت شناس تھے۔ ان کا کلام رقاقت و ابتذال اور فرسودہ خیالات سے پاک ہے۔ لب و رخسار اور عارض و گیسیوں کے تذکرے کے بجائے ان کی غزلیں زندگی کی حقیقتوں کی ترجمان ہیں۔ ان کی غزلوں میں فکر و خیال کی بلندی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ ان کی جو غزلیں ہیں، ان کی جو فکر خیال ہے وہ کیا ہے، اپنے عروج پر نظر آتی ہیں۔ بہت اعلیٰ پیمانے پر وہ اپنی غزل لکھتے تھے۔ ان کی غزلوں کا کینونس کافی وسیع ہے یعنی بہت پھیلا ہوا ہے ان کا کینونس۔ غیرت، عشق حسنی کی جلوہ سامانی، فلسفہ و تصوف اور سیاسی خیالات سب کی طرف ان کی غزلوں میں بلیغ اشارے موجود ہیں۔ برطانوی آقاؤں اور سامراجی طاقتوں کی طرف جن اشارے میں اشارہ کیا ہے ان میں غضب کی کاٹ اور نشتریت پیدا ہو گئی ہے۔ چند اشار ملاحظہ ہوں۔ چشمک کرے بھی مجھی سے کچھ ایسی کہاں کی ہے، بجلی تو خانہ زاد میرے آشیاں کی ہے، انجام وفا بھی دیکھ لیا اب کس لیے سرخم ہوتا ہے، نازک ہے مجاز حسن بہت سجدوں سے بھی برہم ہوتا ہے، وہ چشم فتنہ گر ہے ساقیے میں خانہ برسوں سے، کہ باہم لڑ رہے ہیں شیشہ و پیمانہ برسوں سے، پہنچی وہاں بھی شیخ و برہمن کی گفتگو اب میں کدا بھی سیر کے قابل نہیں رہا۔ سہیل کی غزلوں میں پائے جانے والی اس سیاسی رمزیت کو نقادوں نے ان کا قابل قدر کارنامہ قرار دیا ہے جس میں ان کا کوئی ہمسر نظر نہیں آتا۔ آل احمد سرور رقم طراز ہیں۔ رقم طراز یعنی لکھنے والے ہیں، کاتب ہیں۔ غزل، حدیث، دلبری بھی ہے اور صحیفہ کائنات بھی۔ غزل کے حسن و عشق اور افسانہ نسواں میں زندگی کی ساری پہنائیاں سمٹ آئی ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر سہیل کی غزلوں کی رمزیت پر زور دیا ہے کیونکہ میرے خیال میں غزل کے سیاسی حقائق کو کسی اور شاعر نے اس طرح بیان نہیں کیا ہے۔ غزل گوئی کے علاوہ اقبال سہیل نے قصیدہ گوئی میں بھی اپنے جوہر دکھائے ہیں۔ قصیدہ نگاری جس بلندی خیالی، زور طبع، پرشکوہ انداز بیان اور تجر علمی جیسی خصوصیات کی متقاضی ہے وہ سب اقبال سہیل میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ چنانچہ انہوں نے بہترین قصیدے لکھے جو فنی نقطہ نظر سے اردو کے بہترین قصائد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سودا اور ذوق کے بعد اردو شاعری میں ایسے قصائد کی مثال مشکل ہی سے ملے گی۔ بقول مرزا احسان بیگ، سہیل کی اصل تماشا گاہ کچھ قصیدے ہی کا میدان تھا جہاں کسی اور کو ان کے سامنے حریف مقابل ہونے کی مشکل سے جرأت ہو سکتی تھی۔ سہیل کے قصائد کو دیکھیے تو اس صنف میں بھی ان کی بلندی، فکر ندورت، کلام، جوش بیان اور نازک خیالی کی داد دینی پڑتی ہے۔ اقبال سہیل نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں قصائد لکھے ہیں۔ انہوں نے فارسی قصائد میر عثمان علی خان، والی حیدر آباد دکن، مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی، ڈاکٹر ذاکر حسین خان وغیرہ کی شخصیت اور سیرت سے متعلق لکھے ہیں۔ یہ قصیدے اپنی روانی، تازگی اور طرفگی کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہیں۔ ان فارسی قصائد کی روشنی میں ہم یہ رائے قائم کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہندوستان میں فارسی شاعری غالب دہلوی پر ختم نہیں ہوئی بلکہ علامہ شبلی اور ان کے شاگرد اقبال سہیل پر ختم ہوئی۔ سہیل کی فارسی شاعری کے متعلق شاہ معین الدین ندوی کا خیال ہے، فارسی میں اتنی دستگاہ ہے کہ ان کے جیسا فارسی کا مذاق رکھنے والے ہندوستان میں مشکل سے دو چار نکلیں گے۔ ان کے فارسی کلام کو بلا مبالغہ ایران کے قدیم اساتذہ کے پہلو بے پہلو رکھا جا سکتا ہے اور یہ امتیاز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اہل زبان کا کلام نہیں۔ اقبال سہیل کے اردو قصائد بھی خیال کی رفت، تراکیب کی جدت اور انداز بیان کی لطافت کی وجہ سے کافی اہم ہیں۔ یہ قصائد زیادہ تر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی مقدس شخصیات سے متعلق ہیں۔ یہ نعتیہ قصائد اپنی فنی و فکری خوبیوں، جلالت شان، تخیل کی رعنائی اور شگفتہ انداز بیان کی وجہ سے اردو کے بہترین نعتیہ قصائد میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں۔ نعت گوئی اس لحاظ سے ایک مشکل فن ہے کہ اس میں شان الوحیت اور شان نبوت کے درمیان حد فاصل قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔
ذرا سی چوک سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بقول شاہ محی الدین ندوی، نعت کا راستہ بڑا نازک ہے، اس میں ادنا لغزش سے نیکی برباد، گناہ لازم آ جاتا ہے، اس لیے اس پلسرات کو عبور کرنا ہر شاعر کی بس کی بات نہیں۔ یہ وہ بارگاہ اقدس ہے، یہاں قدم رکھے بڑے بڑے قدوسیوں کے پاؤں لرز جاتے ہیں۔ سہیل کے نعتیہ کلام کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس پلسرات سے بڑی کامیابی سے گزرے ہیں اور حدود الوحیت اور نبوت میں توازن قائم رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جامع صفات اور مکمل ترین انسان قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ کے اخلاق حسنہ، نرم دلی، عفو و کرم، بلند ظرفی وغیرہ کی تصویر کشی کر کے ایک کامل ترین شخصیت کو ایک نمونہ کے طور پر عالم انسانیت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آپ کی مشہور نعت موج کوثر کے یہ اشعار ملاحظہ ہوں: راہ میں کاٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بسر کی نان جبیں پر، سکہ چلایا چرخ زبیں پر، فقر میں استغا کا یہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے اوز داروئے شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، صدر امم سلطان مدینہ، وہ جس کے کفے پاکا سینہ، گل قدح فردوس کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، نوری تن کمبل میں چھپائے، بادل میں بجلی لہرائے، نور کا مینہ برسائے، رمجھم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری نظم اسی طرح عقیدت کے رنگ و نور میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ہر شعر میں درود شریف کے شامل ہونے سے پوری نظم کی فضا بڑی روشن اور پاکیزہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کا ترنم ریز اور غنائیت سے بھرپور لب و لہجہ قاری کے ذہن پہ ایک خاص تاثر چھوڑتا ہے۔ غنائیت یعنی اس میں دھن ہے، ایک نغمہ ہے، نغمگی ہے۔ اقبال سہیل کے دوسرے قصائد بھی بلاغت، ادا، الفاظ کی مرصع کاری اور تشبیہات کی خوبی و لطافت کی وجہ سے اردو کی نعتیہ شاعری کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان قصائد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے تئیں اپنے جذبات و محبت و عقیدت کا اظہار بڑے دل آویز انداز میں کیا ہے۔ معراج کا بیان کرتے ہوئے ان کا طائر خیال بڑی بلندیوں پر پرواز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کا وہ قصیدہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے جس کا مطلع ہے: اللہ رے دل فریب یہ زندان کائنات، چھوٹی تو مر ہی جائیں اسیران کائنات۔ اس قصیدے میں شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی شخصیت پر بھی بڑے بلیغ اور مؤثر انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ تلمیحات، استعارات و تشبیہات اور فارسی تراکیب کے استعمال نے اس قصیدے کی ادبی شان میں کافی اضافہ کر دیا ہے۔ تکلف و آوردگی کی جگہ آمد اور بے ساختگی کا ہر شعر سے اندازہ ہوتا ہے۔ تشبیب، گریز اور مدح تمام عناصر باہم مربوط ہیں، کہیں کوئی جھول نظر نہیں آتا۔ تشبیب کے یہ اشعار ملاحظہ ہوں۔ دوستوں، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اس سے ہماری ریچ بڑھتی ہے اور ہمارے ویوز بڑھتے ہیں، اور ہمارے ویوز بڑھنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو پلیز ہمیں سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ جوش جنون شوق کا اللہ رے حوصلہ، کرنے چلا ہوں چاک غریباں کائنات، فیض ازل سے سیکھ کے مشاتگی کا فن، سلجھا رہا ہوں زلف پریشاں کائنات، خود نقش کا وجود ہے نقاش کی دلیل، وہ چشم دل تو کم نہیں برہان کائنات، جلوہ نقاب میں ہو حقیقت حجاب میں، یہ کشمکش ہے سلسلہ جنبان کائنات۔ یہ شعر اپنی ادبی لطافت، برجستگی، روانی اور شگفتہ و پرشکوہ انداز بیان کی وجہ سے ذہن پر ایک خاص تاثر چھوڑ جاتے ہیں۔ علامہ کے دوسرے قصائد بھی اپنی علمیت، خیال کی رفت، معنی آفرینی اور انداز بیان کی لطافت کی وجہ سے بلند معیار کے حامل ہیں اور ادبی حسن لطافت سے اس طرح آراستہ ہیں کہ شاہ محی الدین کے لفظوں میں شعر و ادب کا نگار خانہ معلوم ہوتے ہیں۔ سہیل کے نعتیہ قصائد پر تبصرہ کرتے ہوئے افتخار اعظمی لکھتے ہیں: اقبال کے بعد موجودہ زمانے میں سہیل ہی
وہ ذی مرتبت شاعر ہیں جنہوں نے اپنے پیش رو شعرا کی لافانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اردو کے نعتیہ شاعری کے افق کو وسیع تر کیا اور فکر و فن کے اعتبار سے نیا انداز و آہنگ بخشا۔ مولانا شاہ معین الدین ندوی سہیل کی نعتیہ شاعری کی فنی عظمت کا اعتراف ان لفظوں میں کرتے ہیں: نعت ان کی شاعری کا خصوصی موضوع نہیں ہے، بلکہ انہوں نے دیگر اصناف سخن کی طرح چند نعتیں بھی کہی ہیں۔ اس میں اصل نعت دو ہی ہیں، باقی چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں، لیکن یہ ان کا کمال ہے کہ نعت کا پورا اثر اور جوہر ان کے دو نعتوں میں کھینچ دیا ہے، جس کی خوشبو سے مشام جاں معطر ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا نغمہ لاہوتی ہے جو اس ساز میں نہیں، جسے سن کر ایمان میں تازگی اور روح میں بالغگی پیدا ہوتی ہے۔ تو دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔